अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है जिंदगी खेल नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। जिंदगी कब कैसा रंग दिखाए किसने जाना है। मैंने कभी जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले इस पर गौर नहीं किया था। और किया तो कब, जब जिंदगी के स्टेज पर नया ड्रामा शुरू हो चुका था। मैं वलीमे की दुल्हन स्टेज पर अपने मिजाजी खुदा के पहलू में सर झुकाए बैठी थी। मूवी वाला मुख्तलिफ एंगल से हमारी ज़िंदगी के ये अनमोल लम्हे महफूज करता जा रहा था। मेरे शौहर मुस्कुरा मुस्कुरा कर पोज बनवा रहे थे कि उन्होंने बेसाख्ता कहा, तुम कब आए? मगर आने वाला सवाल को नज़रअंदाज करते हुए ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, वाओ ब्यूटीफुल, हाउ चार्मिंग। अबे कहाँ से उड़ाई? इतनी बेबाकी से अदा किए गए बेसाख्ता जुमलों ने मुझे सामने देखने पर मजबूर कर दिया। मैं जो दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई अपने वलीमे की तकरीब को एंजॉय कर रही थी, नजरें नीची किए रह न सकी और आवाज़ की सिमत देखने पर मजबूर हो गई। सामने एक बहुत ही स्मार्ट सा लड़का जिसके सांवले रंग में बड़ी ही कशिश थी, बेबाकी से बोलता हुआ नजर आया। ज़रा तमीज़ से, ये तुम्हारी भाभी हैं। मेरे शौहर ने इसकी बात सुनकर हल्के से सरजश की। ये भाभी हैं? इन्हें मैं भाभी कहूँगा? अरे ये तो स्कूल गर्ल लग रही हैं, कहाँ से उठा लाया है तू इन्हें? इसने फिर बदतमीज़ी से कहा। तुम कैसे नाजिल हो गए? इसकी तमाम बदतमीजियों को नज़रअंदाज करते हुए मेरे शौहर ने इससे पूछा। इन्हें इसकी कोई बात बुरी नहीं लग रही थी। न जाने ये सरफिरा कौन है जिसकी बदतमीजियों को ये बर्दाश्त कर रहे हैं। शायद ये इन लोगों का कोई बहुत ही करीबी अजीज़ है, मैं दिल ही दिल में सोच रही थी। मुझे उसका अंदाज़ बहुत बुरा लग रहा था। अबे अगर तूने मुझे नहीं बताया तो क्या मुझे खबर नहीं होती? मेरी छठी इस बड़ी तेज़ है, कुछ वजदान भी है मुझ में। मुझे खबर हो गई थी कि तूने कोई अनोखा कारनामा अंजाम दिया है, इसीलिए मैं फ़ौरन पहुंच गया 7 समंदर पार से। अब सच सच बता, ये नगीना कहाँ से चुराया है? तुझ पर बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है, तुझसे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, वो फिर बेतकान बोल रहा था। मैंने बेचैनी से पहलू बदला। ये तो सरासर मुझ पर तंज कर रहा है, मैंने दिल में सोचा और बराबर में बैठे हुए अपने शौहर की तरफ देखा, जो बड़ी शानदार पर्सनैलिटी के मालिक थे। ऊंचा लंबा कद, खूबसूरत नकूश और सुर्ख और सफ़ेद रंग के मालिक। इनके मुकाबले में मेरा रंग बहुत कम था, बल्कि गंदुमी। शायद वो मुझ पर ही चोट कर रहा था। वो जो कोई भी था, मुझे इससे नफरत सी महसूस हुई कि ऐसे तो कोई नहीं बोलता, फिर कुछ जाहिल लग रहा है। मैं अंदर ही अंदर गुस्से में खोलती रही। मानी, ये क्या बदतमीजी है? कैसे बोल रहे हो? दुल्हन क्या सोच रही होगी कि ये कैसा लड़का है जिसको बात तक करनी नहीं आती? इसकी बातों का बुरा मनाते हुए मेरी चच्ची सास ने इसे डांट दिया, मगर वो ठीठ बना हंसता हुआ कहता रहा, चची जान, ये है ही इस काबिल, इसे इसी तरह बोलना चाहिए। भाई बुरा मत मानना, यह है तो मेरा सगा चचाजाद, मगर मेरे बचपन का दोस्त भी है। हम दोनों में कोई तकल्लुफ़ नहीं। अगरचे मुझसे पूरे 6 महीने छोटा है, मगर मुझे हमेशा खुद से 6 साल छोटा समझता है। बचपन से ही मुझ पर रौब जमाता आ रहा है। स्टेट्स में होते हैं मौसूफ। मैंने तो अपनी शादी की खबर इससे छुपाई थी, जानता था कि ये बदतमीज़ कुछ न कुछ हंगामा ज़रूर खड़ा करेगा, मगर ये तो पक्का शैतान है। आज मुझे बहुत याद आ रहा था, इसके बगैर मैं अपनी खुशियाँ अधूरी महसूस कर रहा था, इसीलिए नाम लिया और ये आ गया है। मेरा शौहर उसका तारुफ करा रहा था। इतनी देर में वो स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मेरे करीब आ चुका था और मेरे शौहर से कह रहा था, अब उठ भी जा, बहुत मूवी बनवा ली तूने इनके साथ, अब सिर्फ मेरी मूवी इनके साथ बनेगी। थोड़ी देर के लिए यह हक मुझे दे दे, अब मेरी बारी है। जुमला हुकूक फिर भी इन्हीं के नाम महफूज रहेंगे। शायद मेरी नंदों में से किसी ने नीची आवाज़ में कहा, मगर सुनने वालों ने मुझ समेत सुन ही लिया और ज़बरदस्त कह कहा पड़ा। मगर मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मेरे शौहर मेरे पास से चुपचाप खड़े हो गए और कहने लगे, चल तू भी अपना शौक़ पूरा कर ले। मैंने बेबसी से इनकी तरफ देखा।
ارے کوئی بات نہیں، اسے میرا سگا بھائی سمجھو، میری احتجاجی نظروں کو سمجھ کر انہوں نے سرگوشی میں کہا۔ ارے اب اٹھ بھی جا، اس نے انہیں ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا اور میرے برابر بیٹھ کر جیب سے بریسلٹ کا ڈبہ نکالا۔ اس میں سے بریسلٹ نکال کر اپنے رومال سے رگڑتے ہوئے بولا، اس میں ڈائمنڈ لگا ہے اور ڈائمنڈ کو چمکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کسی نے جملہ کسا اور اس پر پھر کہا بلند ہوا۔ اس نے میرے ہاتھوں میں بریسلٹ پہناتے ہوئے کہا، دیکھ میں نے بھی ڈائمنڈ کی زنجیر پہنا دی ہے تیری بیوی کے ہاتھوں میں۔ اس نے کہا تو میں خاموش نہ رہ سکی اور بے اختیار دھیرے سے بولی، ریشم کی ڈوری زیادہ مضبوط ہے۔ واہ واہ، کیا شاعرانہ بات کہی ہے آپ نے، میں تو آپ پر سو جان سے فدا ہو گیا۔ میں نے بے چارگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا مگر وہ تو مطمئن کھڑے ہنس رہے تھے، گویا ان کے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ ماحول اچھا نہیں لگا۔ میں جو ایک شریف گھرانے کی سیدھی سادی لڑکی تھی، میرے گھر کا ماحول مذہبی پابندیوں پر سختی سے قائم تھا۔ مجھ سمیت میرا پورا گھر پاپ پڑتا تھا۔ میں خود بھی حجاب لیتی تھی۔ مجھے ایسی بے باکی پسند نہیں آئی۔ مجھے ایسی تربیت نہیں ملی تھی کہ میں غیر محرموں سے اتنی فری ہوتی، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ میرے شوہر جو 5 وقت کے نمازی تھے، اس کی بدتمیزیوں اور بے باکیوں کو بڑے تحمل سے برداشت کر رہے تھے، بغیر برا مانے ہوئے۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ دیور غیر محرم رشتہ ہے، اور وہ تو پھر چچا زاد بھی تھا۔ میں اس گھر میں کل ہی رخصت ہو کر آئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر بہت پسند آئے تھے۔ ان کی گفتگو کا دھیما اور مہذب لہجہ اور پرخلوص رویے نے مجھے خاصا مطمئن کر دیا تھا، مگر آج جو وہ اپنے دوست اور بھائی سے گفتگو فرما رہے تھے، وہ ان کے کل کے مزاج سے بالکل میل نہیں کھا رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کی گفتگو ہے۔ اگرچہ بے تکلف دوستوں میں آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ مروت و لحاظ سے الگ ہوتی تو ہے، مگر تہذیب کے دائرے سے الگ نہیں ہوتی۔ مگر ان دونوں کی باتوں سے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ امریکہ سے آئے ہوئے پڑھے لکھے لوگوں کی گفتگو ہے۔ میرے شوہر نے بھی امریکہ سے ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں گریجویٹ تھے اور ان کا یہ دوست بھی وہیں سے MBA کر رہا تھا۔ وہ قابل ترین شخص کہہ رہا تھا، ابے لنگور، تو اس حور کے قابل کب تھا؟ یہ تو میرا آئیڈیل ہے۔ اس وقت تو چپ ہو جا یار، دیکھ میرے سسرال والے آئے ہوئے ہیں۔ میرے شوہر نے عاجزی سے کہا تو میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ میرے نام اور میرے رنگ کی کھلی توہین کر رہا تھا۔ میرا نام حوریہ تھا اور میرا رنگ گندمی۔ وہ شاید انڈائریکٹ مجھ پر چوٹ کر رہا تھا، لیکن اسی رات میرے شوہر اعجاز نے مجھے بٹھا کر اپنے دوست اور بھائی کی طرف سے معافی مانگ لی اور اس کے بے تکلفانہ رویے کو برداشت کرنے کی درخواست کے ساتھ یہ بتایا کہ بچپن میں والدین کے انتقال کی وجہ سے اس کو انہی کی والدہ نے پالا اور بیجا لاڈ کی وجہ سے اس کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے۔ ان کے بتانے پر میرا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا، تاہم میں نے انہیں سختی سے جتا دیا کہ میں اس سے بے تکلف ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں باحیا اور پردہ دار ہوں اور وہ میرے لیے نام محرم۔ میری بات سن کر میرے شوہر مجھے فخریہ اور محبت پاش نظروں سے دیکھ کر خاموش ہو گئے، مگر منیر جسے پیار سے مانی کہا جاتا تھا، اس نے تو میرا پیچھا ہی لے لیا۔ میرا سلیقہ، میرا رکھ رکھاؤ، میرا لباس پہننے کا انداز، میرا ڈھنگ، طور طریقہ اور میری حیا، ان سب کی وہ دیوانگی کی حد تک سب کے سامنے تعریفیں کرتا رہتا، اور تمام لوگ حتیٰ کہ میرے شوہر بھی اس کی باتوں سے محظوظ ہوتے، مگر مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ نہ جانے وہ کتنے دن کے لیے آیا تھا۔ مجھے اس سے بڑی کوفت ہونے لگی تھی اور میں بڑی شدت سے اس کے جانے کی منتظر تھی، مگر اس دن تو جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی جب مجھے پتہ چلا کہ مانی نے امریکہ واپس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے اور اب وہ یہیں رہے گا اور میرے شوہر کے بزنس پارٹنر بن کر ان کا ہاتھ بٹائے گا۔ اس کا مطلب تھا اس کی باتوں کا ہر وقت سامنا کرنا پڑے گا۔ میں سخت گھبرا گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ میں اس سے کترانے کی لاکھ کوشش کرتی،
مگر وہ تو میرے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا تھا۔ اب اس کا قیام مستقل ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ہی اس کا کمرہ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ میں نے ان کے حکم کے مطابق جب اس کا کمرہ سجایا تو وہ میرے سلیقے اور ذوق پر جھوم گیا۔ کمرے کی سیٹنگ، کلر میچنگ اور سجاوٹ کے انداز کی اس نے دل کھول کر تعریف کی۔ اب تو دن رات کا سامنا تھا، وہ ہر وقت میری تعریف کرتا رہتا۔ شروع میں مجھے یہ سب بہت برا لگا، کیونکہ یہ حق صرف میرے شوہر کا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے اس کی یہ باتیں اچھی لگنے لگیں۔ اس کی تعریفیں کرنے کا انداز پسند آنے لگا اور یہ احساس ہونے لگا کہ اس طرح کبھی اعجاز میری تعریفیں کیوں نہیں کرتے۔ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے بالکل ہی بے تکلف ہو گیا اور آپ سے تم پر اتر آیا۔ پھر اس نے میرا نام بھی لینا شروع کر دیا، لیکن میں اپنی تبدیلی پر خود ہی حیران رہ گئی کہ اس کے نام لینے پر مجھے ذرا بھی برا نہیں لگا۔ اعجاز نے ایک دن تو کہہ ہی دیا، یہ تم ان کا نام کیوں لیتے ہو؟ یہ تمہاری بھابھی ہیں۔ تو اس نے بڑی ڈٹائی سے جواب دیا، جہاں تک مجھے علم ہے یہ تم سے پورے 6 سال چھوٹی ہیں اور تم مجھ سے صرف 6 مہینے بڑے ہو، تو یہ مجھ سے 5.5 سال چھوٹی ہوئی نا۔ ایسے میں ان کو بھابھی کہہ کر اپنا مستقبل خراب تو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ بھابھی کہنے سے تمہارا مستقبل کا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ مجھے ان کو بڑا بنا کر ان کی تعظیم کرنا پڑے گی اور پھر میں لحاظ میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکوں گا، پھر مجھے ترقی کیسے ملے گی؟ یہ کیا منطق ہے تمہاری؟ سب کی بھابھیاں اپنے دیوروں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈتی ہیں اور سارے دیور اپنی بڑی بھابھی کو اپنی پسند بتاتے ہیں۔ شاید اب میرے شوہر کو اس کا انداز پسند نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ اس سے بحث کر رہے تھے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اپنی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ تو میں درمیان میں بول اٹھی، یہ آپ لوگ کیا بحث کر رہے ہیں؟ اگر یہ بھابھی نہیں کہتے تو نہ کہیں، آپ کیوں برا مانتے ہیں؟ ان کے بھابھی نہ کہنے سے میرا رشتہ تو تبدیل نہیں ہو جائے گا۔ میں نے کہنے کو تو کہہ دیا۔ میری بات سن کر میرے شوہر بھی خاموش ہو گئے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا رشتہ مانی اور اعجاز دونوں سے تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر نہ جانے کیسے وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اب وہ اعجاز سے زیادہ اچھا لگنے لگا۔ میں نے اعجاز سے زیادہ اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس کی پسند کے کھانے پکاتی، اس کی پسند کے لباس کو ترجیح دیتی اور اس کے ساتھ گھومنے پھرنے لگی۔ تاہم کوئی قابل اعتراض رشتہ استوار نہیں کیا۔ میری شادی کو 8 سال گزر چکے تھے۔ میں 3 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ میرے ساس سسر کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ نندیں سب اپنے گھر کی ہو گئی تھیں۔ اب گھر میں صرف اعجاز، مانی اور میں اور بچے تھے۔ پھر میں بھی شیطان کے بہکاوے میں آخر آ ہی گئی۔ مانی نے کھل کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور یہ مطالبہ بھی کیا کہ اعجاز سے علیحدگی لے لو، میں تمہیں اپنا لوں گا، اور میں بات بے بات اعجاز سے جھگڑنے لگی۔ اعجاز کو بھی صورتحال کا کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ مجھے ٹوکنے لگے تھے اور مانی کی باتوں کا برا بھی ماننے لگے تھے۔ مجھے بھی اس سے زیادہ فری ہونے سے روکنے لگے تھے، مگر میں ترکی بترکی ان کو جواب دینے لگی اور ان سے لڑنے لگی کہ مجھ پر شک اور وہم کرنے لگے ہیں۔ میرے رونے دھونے پر وہی بیچارے مجھ سے معافی مانگ لیتے اور میں اسی روش پر آ جاتی۔ لیکن آخر کب تک ایسا ہوتا؟ ایک دن میرا ان سے زبردست جھگڑا ہوا اور میں نے ان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میری بات سن کر وہ سناٹے میں آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت مانی کو گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا، مگر میں آڑے آ گئی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ مانی اگر گھر سے گیا تو میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ بھی پکا ڈھیٹ تھا، اس نے جانے سے انکار کر دیا اور بزنس اور گھر کا حصہ مانگ لیا، کیونکہ یہ اس کے دادا کا گھر تھا۔ اس وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلیں۔ انہوں نے اسی وقت اسے گھر کی مالیت میں اس کا جو حصہ بنتا تھا فوراً ادا کر دیا، مگر بزنس میں سے حصہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس کے لیے مہلت مانگ لی اور یہ مہلت ہم دونوں کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اب میں اس سے کھلے عام لگاوٹ ظاہر کرنے لگی، اپنے شوہر کے سامنے ہی اس سے فری ہونے لگی۔ یہ سب دیکھ کر ایک دن میرے شوہر نے مجھے بٹھا کر پوچھا کہ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ میں نے بے جھجک کہہ دیا، آپ سے چھٹکارا اور مانی سے شادی۔
میرے شوہر کی غیرت نے یہ بات گوارا نہ کی اور انہوں نے اسی وقت 3 لفظ کہہ دیے۔ میں تو خوش ہو گئی، مگر میرے شوہر کا غصہ جب اترا تو انہیں زبردست افسوس ہوا۔ اپنے فعل پر وہ بہت پچھتائے، بچوں کی فکر سے گھبرائے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میرے میکے میں بھی اب کوئی نہیں تھا، میں کہاں جاتی؟ ان کی زوجیت میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پھر عدت گزارنے کے لیے انہوں نے مجھے اسی گھر میں اجازت دے دی۔ خود اوپر کے پورشن میں چلے گئے اور جاتے جاتے مجھ سے درخواست کی کہ کم از کم عدت کی مدت تک کسی کو اس سانحے کی خبر نہ دی جائے۔ میں تو خوش ہو گئی، یہ بات بھی میرے حق میں جاتی تھی۔ جتنا بینک بیلنس میرے حصے کا تھا وہ سب مہر کی ادائیگی میں مجھے دے دیا، جو میری مہر کی رقم سے بھی کہیں زیادہ تھی، اور اب بھی یعنی عدت کے دوران بھی وہ مجھے گھر کے خرچ کے لیے وہی رقم دیتے رہے جو پہلے دیتے تھے۔ میں بھی ان کی اس مہربانی کے صلے میں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنے لگی، بس میں ان کے سامنے نہیں جاتی تھی، بچے سے یا ملازمہ سے کھانا وغیرہ بھیج دیتی، کپڑے بھی استری کر کے بھجوا دیتی۔ مجھے ایک بار بھی افسوس یا پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سوائے اعجاز سے رشتہ ٹوٹ جانے کے اور کوئی تبدیلی میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ میں انہی کے گھر میں رہ رہی تھی، گھر کا نظام بھی ویسے ہی چل رہا تھا، بس ان کی گوشہ نشینی کو میں نے بچوں میں اور ملنے جلنے والوں میں یہ مشہور کر دیا کہ آفس کے کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ الگ رہ کر اپنا کام مکمل کر رہے ہیں۔ ہاں، اس دوران مانی بھی بزنس کا بہانہ کر کے گھر سے چلا گیا۔ جس دن میری عدت پوری ہوئی میں ڈر رہی تھی کہ شاید اب وہ مجھے گھر سے نکلنے کا حکم دے دیں گے۔ شرعاً قانوناً اب میں ان کے لیے غیر تھی اور وہ میرے لیے، لیکن جب کئی دن تک انہوں نے کچھ نہیں کہا تو مجھے بھی ہمت ہوئی اور میں دوسری بات سوچنے لگی۔ پھر میرے اور ان کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا کہ میں ان کے اور بچوں کی خاطر اسی گھر میں رہوں گی، لیکن میں مانی سے نکاح بھی کر لوں گی۔ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ کسی کو کچھ نہ بتایا جائے، حتیٰ کہ بچوں کو بھی۔ مانی سے نکاح کے بعد بھی ان سے میرا رشتہ استوار رہتا، یعنی پہلے شوہر سے۔ اب وہ جیٹھ ہو جاتے، اور آج میں حیرت کرتی ہوں کہ اس شریف آدمی نے میری بات مان کیسے لی۔ کوئی بھی شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی سابقہ بیوی اس کے گھر میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے۔ آج مجھے یہ کہنے میں کوئی یاد نہیں کہ میں نے اپنی بے وقوفی سے ایک فرشتہ صفت انسان کو کھو دیا، لیکن کبھی کبھی مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ پہلی غلطی میرے شوہر ہی کی تھی کہ انہوں نے خود مجھے اپنے دوست یا بھائی سے قریب کیا، اس کی کسی بات پر اعتراض نہ کیا اور مجھے بھی بے گھر کر دیا۔ ہاں، آج میں بے گھر ہوں، بے اماں ہوں، بے صاحبہ ہوں، 4 دیواری کا تحفظ مجھ سے چھن گیا ہے، چادر میرے سر سے اتر گئی ہے، جس راز کو 30 سال تک گویا میں اپنے سینے میں چھپائے رہی، وہ سارے زمانے میں تش تش بام ہو گیا ہے۔ لوگ میرے فعل پر توبہ کرتے ہیں، میرے اپنے بچے بھی مجھ سے نالاں ہیں، کوئی میرے پاس نہیں، تنہائی میرا مقدر بن گئی ہے۔ 20 سال تک میں مانی کے ساتھ اعجاز کے گھر میں تن تناتی رہی، ان سے رشتہ توڑ کے بھی انہی کے گھر پر راج کرتی رہی۔ بعد میں مانی سے بھی میرے 3 بچے ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو شک ہونے لگا، اعجاز کی گوشہ نشینی اور مانی کی بے تکلفی کو لوگ محسوس کرنے لگے، اور لوگوں کی زبان پر انجانی کہانی مچلنے لگی۔ سب سے پہلے میرے بڑے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا، امی، آپ پاپا سے زیادہ مانی سے کیوں فری ہیں؟ آپ پاپا سے بات نہیں کرتی؟ آپ ان کو دیکھنے بھی اوپر نہیں جاتی؟ پھر پاپا آپ کے پاس نیچے کیوں نہیں رہتے؟ مانی انکل کیوں رہتے ہیں؟ اس کے دل میں نہ جانے کب سے یہ سوالات مچل رہے تھے، جو آج شکایت بن کر اس کے لبوں پر آ ہی گئے، اور میں نے جان لیا کہ اب میرے احتساب کا وقت آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر کوئی فرد جرم عائد کرتا، میں نے اپنے سب بچوں کو بٹھا کر صاف بتا دیا، تمہارے پاپا نے مجھے طلاق دے دی ہے، اس لیے میں نے تمہارے مانی انکل سے شادی کر لی ہے۔ پاپا نے طلاق دی یا آپ نے مانی انکل کی وجہ سے لی؟ میری بیٹی نے طنزیہ سوال کیا۔ بیٹی کے سوال پر میں ششدر رہ گئی تھی،
میرے بچے اتنے بڑے ہو گئے، اتنے سمجھدار ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر بھی میں نے کہا، یہ تم مجھ سے کیسے بول رہی ہو؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ ماں؟ آپ ماں ہیں؟ مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ میرے دل پر ایک دھچکا سا لگا۔ ماں تو اپنے بچوں کے لیے ہزار دکھ جھیل کے اس کو خوشیاں دیتی ہے، جبکہ آپ نے ہمیں دکھ دے کر اپنی خوشیاں سمیٹ لی ہیں۔ میرا بیٹا بھی یہی کہہ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی ان حرکتوں نے پاپا پر کیا اثر ڈالا؟ زندگی کا یہ تلخ سچ زہر بن کر قطرہ قطرہ ان کی ذات میں گرتا رہا، اور وہ اب کسی دم کے مہمان ہیں۔ آپ تو قاتلہ کا روپ دھار رہی ہیں۔ تمہارے پاپا بیمار ہیں اور مجھے کوئی خبر نہیں؟ آپ کو خبر ہو بھی کیوں کر؟ آپ تو اپنی رنگینیوں میں گم ہیں۔ اور پھر میں اس دن اوپر کے پورشن میں اعجاز کے پاس چلی گئی۔ میں نے ان سے معافی مانگی۔ واقعی میرے بیٹے نے سچ کہا تھا، ان کے اندر میرا دیا ہوا زہر اثر کر چکا تھا۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، حوریہ، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ تم وفاداری بدل چکی ہو۔ میں اپنی جگہ پر شرمندہ رہ گئی۔ مجھے اس وقت وہ بہت عظیم لگے۔ مجھے اپنے فعل پر سخت شرمندگی محسوس ہوئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس واقعے کے 2-3 دن بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ مانی ان دنوں امریکہ گئے ہوئے تھے۔ ابھی ان کا 40واں بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دن جب میں نماز پڑھ رہی تھی، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ نماز ختم کر کے سلام پھیر کر جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا بڑا بیٹا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے نماز سے فارغ ہوتے دیکھ کر اس نے کہا، میں اس گھر کا سودا کر رہا ہوں، آپ کو صرف 2 دن دیتا ہوں کہ میرا گھر خالی کر دیں۔ ویسے بھی آپ کا اس پر کوئی حق نہیں، آپ کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہیے۔ جب سے اس کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ میں اس کے پاپا کی بیوی نہیں ہوں، اس نے مجھے امی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی تقلید میں دوسرے بچوں نے بھی امی کہنا بند کر دیا تھا۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ یہ اتنا بڑا ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں سر جھکا کر سوچ رہی تھی کہ اس نے پھر کہا، یہ سوچ لیں کہ یہ فرسٹ اور لاسٹ وارننگ ہے، اس مدت میں کوئی توسیع نہیں ہوگی، یاد رکھیے، صرف 2 دن، صرف 2 دن۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر صفاقی سے بولا، وہ کہہ تو صحیح رہا تھا، اس گھر پر اب میرا کوئی حق نہیں تھا۔ روپے پیسے کی تو مجھے کوئی کمی نہیں تھی۔ اعجاز مجھے باقاعدگی سے رقم ادا کرتے تھے، گھر کے اور بچوں کے خرچے کے لیے، جس کا علم میں نے مانی کو نہیں ہونے دیا تھا۔ میرے پاس ایک معقول رقم تھی۔ مانی نے بھی مجھے پیسوں کی کبھی تکلیف نہیں دی تھی۔ میں پریشان تھی تو صرف یہ کہ مانی اس وقت یہاں نہیں تھے۔ میں نے اسی وقت اپنی ایک دوست کو فون کر کے اپنی پرابلم بتائی تو صرف 2 گھنٹے کے اندر اس نے گلشن میں کرائے کے فلیٹ کا انتظام کر دیا۔ ایک اسٹیٹ ایجنسی والا اس کے بیٹے کا دوست تھا، اسی لیے فوراً مجھے فلیٹ مل گیا۔ میں نے اپنے بچوں سے یہاں سے جانے کے لیے کہا تو مجھے حیرت ہوئی کہ مانی کے بچوں نے بھی یہاں سے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اکیلی ہی نکل پڑی۔ سامان تو میرا اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ اعجاز کے گھر میں سب کچھ اعجاز کا ہی تھا۔ مانی کو بھی ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ اپنا سامان لاتے۔ دوسرے دن میں نے اپنی دوست کے ساتھ جا کر بینک سے رقم نکلوائی اور تھوڑا بہت سامان خرید کر اس فلیٹ کو سیٹ کر لیا۔ چند دنوں کے بعد جب مانی امریکہ سے لوٹے تو مجھ پر بہت ناراض ہوئے کہ میں نے وہ گھر چھوڑا ہی کیوں۔ مکان کا کوئی سودا ودا نہیں ہوا ہے، یہ سب اظہر کی چال تھی تمہیں وہاں سے بے دخل کرنے کی۔ وہ غصے سے بول رہے تھے اور میں ان کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ پھر مانی نے اس فلیٹ کو خرید لیا، مگر نہ جانے کیوں اب میرا دل نہیں لگتا تھا۔ نہ مانی سے مجھے محبت محسوس ہوتی، بس مجھے یہ احساس ہوتا رہتا کہ میں نے اعجاز کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بچوں نے مجھ سے بالکل تعلق توڑ لیا تھا۔ میں اب بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ میرے بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کر لی، مجھے بتایا، اور نہ مانی کو علم ہوا۔ بعد میں جب پتہ چلا تو مانی نے اپنی بیٹی کی شادی زبردستی اپنے دوست کے بیٹے سے کر دی۔ اعجاز کی بیٹی کی منگنی بچپن ہی سے پھوپھی کے بیٹے سے طے تھی، مگر جب اس کو میرا فسانہ پتہ چلا تو اس نے منگنی توڑ دی اور اپنے بیٹے کی شادی دوسری جگہ کر دی۔
اس وقت مجھے پھر اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ پھر میں نے سنا کہ اظہر نے اپنے دوست سے اپنی بہن کی شادی کر دی تو مجھے سکون ہوا، کم از کم بچے تو برباد نہیں ہوئے۔ پھر رفتہ رفتہ اعجاز اور مانی دونوں کے بچوں کی شادیاں ہو گئیں، مگر میرے بغیر، مجھے بتائے بغیر۔ پھر بھی میں خوش تھی کہ چلو بچوں کو تو ان کی خوشیاں مل گئیں۔ اب تنہائیاں میرا مقدر تھیں۔ مانی بھی بزنس کے سلسلے میں اکثر باہر رہنے لگے۔ میں ان سے کہتی کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اب آپ کو اتنا بزنس پھیلانے کی ضرورت نہیں، آپ کے بچے بھی سیٹ ہیں۔ مگر وہ اب میری کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ وہی جو میری تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے، اب مجھے ناعاقبت اندیش اور بے وقوف نہ سمجھ کہنے لگے۔ اب جب مجھے مانی کی ضرورت تھی تو وہ مجھ سے کترانے لگے تھے۔ جب میں تنہائی کا شکوہ کرتی تو کہتے، کیوں چھوڑا وہ گھر؟ میں ان کے زمینی الفاظ پر غور کرتی رہتی۔ شاید وہ بھی مجھ سے عاجز آ گئے تھے۔ اپنی غلطی تو انہیں یاد بھی نہیں تھی، سارا الزام مجھ پر ڈالنے لگے تھے۔ کئی سال اسی کشمکش میں گزر گئے۔ میں بڑھاپے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی، مانی کی عمر بھی ڈھل رہی تھی، مگر مجھے ادھر ادھر سے ان کی رنگین مزاجی کی خبریں مل رہی تھیں۔ کبھی آفس کی سیکرٹری سے اسکینڈل بن رہا تھا تو کبھی کسی بزنس پارٹنر کی فیملی سے۔ میں ان خبروں کو ان کا فلرٹ سمجھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس عمر میں وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے، مگر آج میرا غرور، میرا یقین، میری محبت، میری وفاداری سب مٹی میں مل گئیں جب مجھے ثبوت کے ساتھ یہ خبر ملی کہ مانی نے کسی ایئر ہوسٹس سے شادی کر لی ہے۔ اب میں اس وقت کی منتظر ہوں جب وہ ایئر ہوسٹس اور اس کے بچے مجھے اس فلیٹ سے بے دخل کرنے آئیں گے۔ میری دعا ہے کہ کم از کم میری زندگی میں ایسا نہ ہو۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کسی کو تنہائیوں کا زہر پلانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج میں تنہا ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ تنہائیوں کا عذاب کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں نے کسی کے لیے اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ دیا تھا، آج اسی نے مجھے چھوڑ دیا۔ کاش میں اس وقت یہ غلطی نہ کرتی تو آج عبرت نشانہ ہوتی۔ آج میں تنہائیوں کی صلیب پر لٹکی ہوئی زندگی کی تلخیوں کا زہر قطرہ قطرہ اپنے اندر اتار رہی ہوں۔ دیکھیں یہ زہر کب مجھ پر اثر کرتا ہے، میری زندگی میں ایسی سیاہ رات آتی ہے یا نہیں جس کی سیر کبھی نہ ہو۔